अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है बिच्छू मगरी और उड़न गुलेरी। इसकी मुसन्फ़ा है रज़िया तहसीन। गुज़श्ता सालों में मुझे हिंदी हफ्तावार धर्म यज्ञ के लिए एक शिकार की रुदात लिखनी थी। इसी सिलसिले में अपने वालिद साहब के गिर्द हम लोग कुछ ऐसी ही वारदात सुनने के लिए जमा थे और वो हमें अपनी सरगुज़श्त सुनाने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने बिच्छुओं के मुतालिक भी अपना एक मुशाहिदा बयान किया। बतलाया कि सन 1929 में वो शिकार के दौरान पानरवा ज़िला उदयपुर के जंगलात में ऐसे मकाम पर पहुंच गए थे जहां बिच्छुओं की इतनी कसरत थी कि वो चींटियों की तरह हज़ारों की तादाद में रेंग रहे थे। यहाँ तक कि वो पास खड़े हुए जानवर या आदमी के जिस्म पर भी चढ़ सकते थे। मैंने तो बापू के कहने के मुताबिक शिकार का वाक़या कलम बंद कर दिया, मगर छोटे भाई रज़ा के जहन में बिच्छुओं का वो वाक़या ऐसा घर कर गया कि उसने इस मौजू पर गौर करना और इससे मुतालिक मुतालिया करना शुरू कर दिया। कई किताबें पढ़ने, शकूक व शुबहात दूर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हो ना हो बापू की बतलाई हुई बिच्छुओं वाली पहाड़ी कोई निराली ही जगह है जिसका पता लगाया जाना चाहिए। इल्मे हैवानात की इज़्ज़त से बिच्छू कबीले में रहना पसंद इल्मे हैवानात की रूह से बिच्छू कबीले में रहना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि ज़्यादा कभी यकजा नहीं रहते। सबसे खौफनाक हकीकत इस कीड़े के मुनफरिद किरदार की ये है कि फ़कत जिनसी इख्तिलात के लिए नर और मादा एक दूसरे के करीब आते हैं और इख्तिलात के बाद मादा नर को मार कर खा जाती है। अंडों से निकले हुए बच्चे सदा अम्मा की पीठ पर चढ़े रहते हैं और धीरे धीरे वो अपनी माँ को ही लुक़मा बनाने लगते हैं। कभी कभी माँ बच्चों को अपनी पीठ से गिराने में कामयाब होकर उनके चुंगल से आज़ाद हो जाती है। ऐसी अजीब फितरत की मखलूक इतनी तादाद में एक मकाम पर किस तरह जमा हो सकती है? ये सवाल रज़ा के जहन में बराबर सर उठाता रहा, यहाँ तक कि मुद्दत गुजर गई। आखिर सन 1971 के माह मार्च में एक दिन अपने छोटे भाई रफ़ीक को साथ लेकर भाई रज़ा उसी पहाड़ी की तलाश में निकल पड़े। पानी और कुछ चने चबने के सहारे शाम तक तो गुजारा हो गया, मगर गांव वालों के बकौल ये जानवर रात को बाहर निकलता था, लिहाजा रात को ही उसे चौकन्ने होकर तलाश करना अभी बाकी था। दिन में उसके सिर्फ निशानात तलाश करते रहे। भूख प्यास पर काबू रखना लाजिम था। साएं साएं करते उस जंगल में टॉर्च की रोशनी के सहारे रास्ते के बाहर गड्ढे झाड़ी पेड़ को हम टटोल रहे थे। निस्फ शब तक ये जुस्तजू जारी रही, जिसके बाद हम पड़ाव पर लौट आए। कई शबो रोज़ इसी तरह खाक छानते रहे। इस दौरान कई नई बातें ज़रूर मालूम हुई। गज़ाल मूसा का पता इसी दौरान लगा, जिसके मुतालिक गाँव वालों ने कोई ज़िक्र नहीं किया था, मगर हम इस कोहो बयाबान में जिसके मतलाशी थे उसका कोई निशान नहीं मिल रहा था। आखिर बादले नखास्ता आखिरी कोशिश का दिन आया। सारा दिन घूम फिर कर थक गए थे और अर्जन के दरख्त के तले बैठे बातचीत कर रहे थे कि इस किस्म का जानवर पाया जाना महज वहम मालूम होता है, वरना इतने दिन बाद तो वो कहीं नज़र आ ही जाता। गुरूबे आफताब हो चुका था, लिहाजा अंधेरा छाने लगा था। हम उठने का इरादा कर ही रहे थे कि एक आहट हुई, जैसे कोई कली चिटकी हो। दूसरे लम्हे हमारी निगाह दरख्त के बालाई हिस्से पर जा टिकी। हमारी जानिब से पेड़ पर कोई चीज़ हवा में तैरती हुई मुखालिफ सिमत गई, जिस पर नज़र पड़ते ही ये यकीन आ गया कि यही उड़न गुलेरी है। उसी वक्त बिजली की सूरत से हम ढलान से नाले में जा पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि नाला गहरा होने से उसे अबूर करना मुश्किल था। लिहाजा चक्कर खाकर हम उसके दूसरे किनारे पहुँचे।
اس وقت تک تاریکی بڑھ چکی تھی۔ ٹارچ کی روشنی سے چھان بین ناکام رہی، جانور دوبارہ نظر نہیں آیا۔ لوٹتے ہوئے ہم منصوبہ بناتے رہے۔ طے ہوا کہ 2 دن اور رکنا ہے۔ خوراک کی راشننگ کی گئی۔ وہ نشانات ہم نے ذہن نشین کر لیے جو اس دوران ہمیں ملے تھے، لہٰذا ہم نے اسی نہج پر اگلے دن اپنی تلاش شروع کی۔ ایک جگہ جہاں پیڑوں کی چھال اکھڑی ہوئی دیکھی، اسی کے آس پاس ہم نے کھوج بین جاری کر دی۔ جہاں پیڑ کی جلد تازہ تازہ کتری ہوئی تھی، اس کے مقابل لکڑی کا کوئلہ اور کتھا بنانے کے لیے مشہور گھنے پانروا کے جنگل میں ایک ویران سے ڈاک بنگلے میں دونوں بھائیوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ متعدد قسم کے درختوں سے بھرا یہ جنگل خاصی کٹائی کے بعد بھی گنجان ہے۔ ماضی میں ضرور یہ زیادہ ہی پرکشش اور پراسرار رہا ہوگا، جبکہ پرانے لوگ یہاں اکثر شکار کو آیا کرتے تھے۔ کچھ سستا لینے کے بعد ان دونوں نے اپنی مہم کی ابتدا کر دی۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ ساتھ میں کسی مقامی بنباسی کو لے لیا جائے، لیکن اس وقت یہ ممکن نہ ہوا۔ اگلے دن والد کے بتلائے نشانات کے سہارے یہ اس جنگل میں ایک جانب چل پڑے جہاں کے بچھوؤں کا مسکن ہونے کی توقع تھی۔ 2 دن متواتر گھومنے اور چپا چپا ٹٹولنے کے بعد تیسرے دن وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پہاڑی میں متعدد سوراخ نظر آتے تھے۔ رضا کے الفاظ میں سوراخ نظر آتے ہی ہم لوگ جوش میں آ کر گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے اور یہ بھول گئے کہ ہم بچھو بستی کے جویاں ہیں۔ پھر سنبھل کر ہم نے آس پاس کی زمین صاف کی۔ یہی وہ جگہ ہے، میں نے رفیق سے کہا۔ سہمتے ہوئے ہم نے چاقو سے کریت کر دیکھا۔ ہر چھید میں سے ایک بچھو نکلتا اور رینگ کر پاس ہی کسی پتھر کی اوٹ میں چلا جاتا۔ آخر ہم نے سوراخوں کو بغور دیکھا اور یہ دیکھ کر حیرت میں آ گئے۔ ایسا لگا کہ گویا ٹینس کی گیندوں کو اوپر سے کاٹ کر زمین میں گاڑ دیا گیا ہے۔ بچھوؤں کے یہ مسکن کافی صاف ستھرے، چکنے اور گول تھے۔ اوپر سے دیکھنے میں زمین پر ایک شگاف سا ہی نظر آتا تھا، جیسا کہ سکے رکھنے کے باکس کا شگاف ہو۔ یہاں ایسی گول گول سکے دان بنے ہوئے تھے۔ ہم بہت خوش تھے۔ 2 دن قبل ایسی توقع نہیں تھی کہ ہم اس تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ اتنے عرصے بعد یہ جگہ اسی پرانی شکل میں کیسے مل سکے گی۔ جب ساری پہاڑی پر گھوم کر یہ مشاہدہ ہو چکا اور یہ انکشاف ہوا کہ ایسے 1000 ہاتھ چھید ہیں اور ہر ایک میں بچھو موجود ہے، تو کیمرہ اٹھایا اور ان سوراخوں پر سفید جھنڈیاں رکھ رکھ کر چند تصویریں اتاری گئیں۔ غرض کہ شام ہو گئی۔ دونوں بھائی اپنی جائے قیام پر لوٹ آئے۔ جو کچھ کھانے کو تھا کھایا اور سو رہے۔ بھائی رضا کی ایک دریافت اڑن گلیری بھی ہے۔ یہ دریافت فروری سن 1979 میں کی گئی ہے۔ اودے پور کے قرب و جوار کے جنگلات سے دریافت کردہ اس گلیری کے متعلق دیہات میں کئی قصے مشہور تھے۔ ایک دلچسپ حکایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ ضلع کے دریائی علاقے کے جنگل میں ایک بڑا پرانا کنواں ہے جس کے آس پاس کبھی زرخیز زمین تھی جہاں اچھی آبادی ہوا کرتی تھی۔ یہ آبادی سن 1856 میں قحط اور اس کے بعد پلیگ کی وبا سے تباہ ہوئی اور یہاں ویرانی چھا گئی۔ اس کے بعد یہاں جنگل پیدا ہو گیا اور تبھی سے یہ کنواں جنگل کے درمیان ویران پڑا ہے اور اب زہریلا کنواں کہلاتا ہے۔ اسی کنویں سے رات کو ایک منحوس جانور نکلتا ہے جو کہ اڑتا بھی ہے۔ یہ اگر کسی بچے کے سر سے گزر جائے تو وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ دیہاتی اس عجیب الخلقت جانور کو اڑن بلی اور کہیں روایا کے خیالی نام سے پکارتے ہیں۔ ہر منہ نئی بات سن کر رضا کے ذہن میں اس پراسرار جانور کا بھید جاننے کا خیال کلبلاتا رہا۔ آخر ان مفروضوں کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہوگی جسے جاننا اہمیت اختیار کر چکا تھا۔
رضا کا بیان ہے کہ ایک افسر جنگلات کی معیت میں وہ اس جانور کی حقیقت جاننے کے لیے نکل پڑے۔ اودے پور سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا ودھ کے جنگل میں وہ خیمہ زن ہو گئے جہاں زہریلا کنواں واقع تھا۔ جب جانور کے متعلق گاؤں والوں سے دریافت کیا تو اس کی تفصیل سن کر چونکے، ہنسے اور پتہ بتلانے کی جگہ ڈراؤنی مبہم باتیں کرنے لگے، اس ہدایت کے ساتھ کہ اس جانور کو جاننے کا خیال ترک کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو کچھ دیکھنا سمجھنا چاہیں وہ لوگ آپ کے لیے ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ رضا کہتے ہیں کہ مایوس ہو کر ہم دونوں بھائی ہی اس بیابان میں نکل پڑے۔ چونکہ پو پھٹنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے لہٰذا اس وقت سیر میں کافی لطف آیا، مگر جو ہی دھوپ چڑھنے لگی، گرمی، تھکان، پیاس اور بھوک پریشان کرنے لگی، جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ اب ہم منزل تک پہنچ چکے تھے۔ شام ہوتی ہم نے دیکھا پاس کے پیڑ کی اوٹ سے وہ نکلی اور پیڑ کی بالائی شاخ پر پہنچ کر گلائیڈر کی مانند اڑان بھری اور نیچے آ کر مقابل کے تنے سے چمٹ کر اس کا چھلکا کھانے لگی۔ بڑے اطمینان سے ہم نے اسے دیکھا۔ اس وقت یہ خلش ہونے لگی تھی کہ اگر جدید انفرا ریڈ کیمرہ ہمارے پاس ہوتا تو اس کے فوٹو لیے جا سکتے تھے۔ دوسرے روز اسی مقام پر ہم نے 2 اڑن گلیریاں اڑان بھرتی ہوئی دیکھیں جو ایک درخت سے دوسرے درخت پر پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی ایک اڑان میں کم و بیش 80 میٹر فاصلہ طے کر سکتی تھیں۔ جسم پر ملائم گھنے بال تھے۔ اس کی پچھلی اور اگلی ٹانگوں کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ عام حالت میں سمٹی ہوئی رہتی ہے اور پرواز لینے پر پھیل جاتی ہے، جس کے سہارے وہ پتنگ کی مانند تیر سکتی ہے۔ اڑان بھرنے کے لیے وہ ایک چھلانگ لگاتی ہے۔ اس کی زندگی کا دار و مدار پیڑوں کا چھلکا اور سخت قسم کے پھل پر ہے۔ یہ زمین پر شاذ و نادر ہی آتی ہے۔ دن کی روشنی میں یہ درختوں کی کھوہوں میں دم سے اپنا سر چھپائے پڑی رہتی ہے۔ اس کا تعلق روڈنٹ فیملی سے ہے۔ اس کے بعد رضا نے اودے پور کے سب قریبی جنگلوں میں مستعدی سے تلاش و جستجو کی اور یہ پایا کہ ان جگہوں پر کئی مقامات پر یہ نادر جانور موجود ہے۔ یہ اودے پور سے 25 کلومیٹر کے فاصلے تک دیکھا گیا، لیکن حیرت اس امر پر بھی ہے کہ اس سے قبل کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ اڑن گلیری اس علاقے میں موجود ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاری، شکار اور جنگل سے پیار، رضیہ تحسین، دہلی، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔